बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आईएनएन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, नवाज शरीफ की फ़्लाइट बड़ी ऊंची जा रही है, लेकिन दावा ये आया कि नवाज शरीफ ट्रैप हो गए। ये दावा किसने किया, इसकी किस वजूहात से किया जा रहा है, इसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। डरता नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए मरना होगा तो मर जाऊंगा, इमरान खान डटे हुए हैं। इसकी भी तफसीलात आपको बताऊंगा। दूसरी जानब यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी मिसिंग, जबकि तहरीक इंसाफ के लिए गुंजाइश। ये किस्सा क्या है? और आसिफ अली जरदारी ने कह दिया मार्शल लॉ नहीं लगेगा। ये क्या खबर है? जादू की छड़ी काम आ गई और चौधरी गुलाम हुसैन बहाल हो गए। इन तमाम चीज़ों की तफसीलात से आपको आगाह करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश हस्ब साबिक कि आईएनएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक कीजिए। जी नाज़रीन, बी पाकिस्तानी की हैसियत से सोचें, पाकिस्तान की तरक्की के लिए सोचें, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए सोचें। क्यों कि आने वाले इलेक्शन से बहुत कुछ उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं और जो अंपायर्स हैं या जिनके इशारे चलते हैं, उन्होंने भी ये वाज़ेह इशारा दे दिया है कि मुआशी बुहरान का खात्मा होगा, पाकिस्तान पाँव पे खड़ा होगा, फिर बात बनेगी, वरना कोई बात नहीं। तमाम सियासी पार्टियां सर जोड़ के बैठे और इज्तिमाई कौज के लिए काम करें। लिहाजा अब ये जो दिखाया जा रहा था ना, वन साइडेड एक तस्वीर सोलो फ्लाइट नवाज शरीफ की, वो लगता है खतरे में पड़ गई। एक बहुत बड़े हमारे एक सीनियर वकील हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल के वो सेक्रेटरी भी रहे, आफ्ताब बाजवा, उन्होंने एक जगह इंटरव्यू में बड़ी बड़ी बातें की और उन्होंने कहा जनाब ताहयात नाअहल नवाज शरीफ साहब, और इतनी आसानी से उनकी नाअहली ख़त्म नहीं होगी, और अगर उनकी नाअहली ख़त्म होगी तो फिर इमरान खान के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, उनकी भी नाअहली ख़त्म होनी चाहिए, लेवल प्ले होना चाहिए। उनका दावा ये है कि नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ हो गया, क्योंकि लंदन से हुकूमत बावजूद कोशिश के अल्ताफ़ हुसैन को वापस नहीं ला सकी, कोई मुआहदा नहीं है, लिहाजा नवाज शरीफ को भी वापस नहीं ला सकती थी। वो मुजरिम थे, सजा याफ्ता थे, वो इश्तिहारी थे, उनको तरीके से वापस लाया गया और सियासी सरगर्मी में उनको इन कर दिया गया। लेकिन जनाब इतना आसान काम ये नहीं है। दावा है उनका आफ्ताब बाजवा साहब का, वो कहते ये कोई मसला नहीं है, एक मुजरिम को जिस तरह प्रोटोकॉल दे के लाया गया वो ज्यादती है, और ये चीज़ें सिर्फ इसीलिए की गई कि उनको ट्रैप में फंसाया गया। वो समझ रहे सब चीज़ें सीधी हो गई, यानी सत्ते खैरा। लेकिन आफ्ताब बाजवा कहते हैं सत्ते खैरा पूरा कोई नहीं, ये हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और हैं, ये मामला कहीं और जाएंगे, ये इस तरह काम नहीं बनेगा। अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन से बाहर रहेगी तो फिर इलेक्शन का रिजल्ट भी कोई नहीं मानेगा। फिर उन्होंने दूसरी तरफ ये कह दिया कि अगर हकीकी आज़ादी के लिए मरना पड़ा तो मर भी जाऊंगा। इमरान खान साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं बिल्कुल पुरअज़्म है, सेहत उनकी बिल्कुल ठीक है, पहले से भी अच्छी है, और वो पुरअज़्म अंदाज में खड़े हैं, डटे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मैं हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ, पाकिस्तान की जंग लड़ रहा हूँ, पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ रहा हूँ, लिहाजा मुझे कोई झुका नहीं सकता, ना मैं झुकने वाला हूँ, ना मैं बिकने वाला हूँ, ना मैं मुल्क से भागने वाला हूँ। लिहाजा जनाब अपना अपना बोरिया बिस्तरा चेक कर लो, मंजी थले डांग फेर लो, एडा आसान काम नहीं इलेक्शन। तो वो ये कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को भी बाकायदा रियायत मिले, उसी अंदाज में जिस अंदाज में नवाज शरीफ को रियायती टिकट पे लाया गया और सामने ला के खड़ा किया गया। ये आफ्ताब बाजवा का कहना है। आफ्ताब बाजवा कहते हैं इसमें दो चीज़ें हुई, दो नंबरी हुई, और दो नंबरी हो रही है कि लोगों को अगवा किया जा रहा है और वापस लाया जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं कि अगवा कौन कर रहा है, वापस कौन ला रहा है, इंटरव्यू कौन करा रहा है। तो उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया सहाफ़ियों पे। उन्होंने कहा ये सहाफ़ी नहीं है, ये लिफाफी है, और ये लिफाफियों का कारनामा जैसे सारे मुआशरे में बुरा कर दिया, गंद डाल दिया और अजीब व गरीब रवायात डाल दी। और उनका दावा एक और भी है कि मैं वकला
اور جینون صحافیوں کو ملا کے ایک تنظیم بنا رہا ہوں، کیونکہ یہ دو ہی برادریاں ہیں جو ملک کو صحیح سمت لے جا سکتی ہیں، جو عوام کو آگاہی دے سکتی ہیں، جو عوام کا مقدمہ لڑ سکتی ہیں۔ صحافیوں کا مقدمہ ہم لڑیں گے، ہمارا مقدمہ صحافی لڑیں گے، یعنی وکلاء اور صحافی اتحاد بننے جا رہا ہے ایک تنظیم، یہ بھی انہوں نے جناب دعویٰ کر دیا ہے۔ اب یہ معاملات جو ہے کس حد تک آگے بڑھیں گے، کیسے نہیں بڑھیں گے، لیکن جو پہلی بات ہے وہ وہی ہے کہ یہ جو مسئلے مسائل ہیں نواز شریف والے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہہ دیا کہ لاہور کا نہیں بنے گا، تو اس پہ آفتاب باجوہ کہتے ہیں کہ وہ انہیں کہہ دیا جوش جذبات میں، شاید وہ سمجھ رہے ہوں کہ نواز شریف جو ہے وہ لاہور کے نہیں ہیں، کیونکہ بالکل پارٹیاں تو تیار بیٹھی ہیں کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم، تو وہ سمجھ رہے ہوں کہ وہ بھی لاہور کے نہیں ہیں، وہ رائے ونڈ کے ہیں، اور مسلم لیگ نون والے بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ تو رائے ونڈ کے جاتی عمرہ کے، وہ لاہور کے ہیں ہی نہیں۔ لیکن آصف زرداری نے جو بات کی ہے نا، وہ ایسے نہیں کرتے، وہ اتھینٹک ہے، صاحب بصیرت سیاستدان ہے، اور وہ جس انداز میں بات کرتے ہیں صاف کا ان کا ماشاء اللہ نہیں لگنا۔ سارے دوستوں اور دشمنوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر وہ کوئی اپنے آپ کو عامر سمجھ رہا ہے تو اس کے لیے ماشاء اللہ لگانا پڑے گا، اور موجودہ حالات میں ماشاء اللہ کوئی نہیں لگائے گا، نہ لگا سکتا نہ لگے گا۔ تو اب سوچے کیا بات ہے، اور یہ پیغام کس کو دیا ہے؟ اور یہ جناب پیغام اپنے بڑے بھائی کو دیا ہے، سیاسی بڑے بھائی کو، یعنی نواز شریف صاحب کو کھلم کھلا پیغام دیا ہے کہ بھائی یہ جو کر رہے ہو نا تو سیدھے سیدھے اڑ رہے ہوتے یہ وہ لیونگ پلے فیلڈ، تو جناب اس طرح کام نہیں چلے گا۔ ہم اتحادی تھے، 16 ماہ میں جو کچھ ہوا پھر ہم بتائیں گے، اور انہوں نے بتانا بھی شروع کر دیا کہ 16 ماہ میں شہباز شریف کی حکومت نے غلطیوں پہ غلطی کی، ہم برابر کے شامل تھے، لیکن ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے، کسی نے ہماری نہیں سنی۔ تو اب جو غلطیوں کی پلاننگ ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب آپ کو سولو فلائٹ نہیں کرنے دیں گے، تو سوچ لیں آپ بھی میرے بڑے بھائی ہیں، کیونکہ سیاسی وہ کہتے ہیں نا بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا رشتہ ان کا آپس کا، بہت دفعہ کہہ چکے ہیں، تو اندر سے ان کے رابطے رہتے ہیں اور تعلقات ہیں، اور یہ بھی کہنے والے کہہ رہے ہیں، ذرا دعویٰ ہے غلط ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں جناب یہاں تک ان کی بنتی آپس میں کہ ان لوگوں نے یہ بھی میثاق جمہوریت کے تحت یہ طے کیا ہوا ہے کہ جناب جس کو زیادہ سیٹیں ملیں اس کو اقتدار ملے، ہم ٹانگ نہیں کھینچیں گے، ہم اس کے خلاف کوئی اتحاد بنا کے یعنی اپوزیشن نہیں کریں گے، تو جس کو زیادہ سیٹیں ملیں گی اس کا وزیر اعظم، یعنی اگر مسلم لیگ نون نے زیادہ سیٹیں لے لی جنرل الیکشن میں تو جناب نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا جو مسلم لیگ نون چاہے وہ وزیر اعظم، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس زیادہ ہو گئی ان کے اتحادیے کے ساتھ انہوں نے مل کے لے لی ساری سیٹیں تو پھر جناب ان کا وزیر اعظم۔ اچھا خالی وزیر اعظم پہ بات نہیں ختم ہو رہی، وہ کہہ رہے ہیں جس کا وزیر اعظم بنے گا تو بھائی دوسری پارٹی کا صدر، یعنی اگر نواز شریف کے پاس سیٹیں زیادہ تو وزیر اعظم وہ صدر آصف علی زرداری، اور اگر آصف علی زرداری کے پاس سیٹیں زیادہ تو وزیر اعظم ان کا اور صدر نواز شریف، یعنی رہنا اتھے تو اتھے ہی ہے کم دو پارٹی سسٹم میں، کیونکہ تیسری کو تو نکرے لگا چکے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وہ تو اب گیم سے ہی باہر ہو گئی، تو آؤٹ آف گیم نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں یا میں نے وہ کہا تھا کہ گنجائش ان کے لیے پیدا ہو گئی، اور جو ہے شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ مسنگ ہو گئے، تو وہ میں نے اس بیس پہ کہا کہ 33 رکنی یا 30 رکنی کمیٹی بنائی، منشور کمیٹی مسلم لیگ نون نے، ان 33 میں بھی شاہد خاقان عباسی جو کہ سابق وزیر اعظم پاکستان ہے اور مسلم لیگ نون کے مرکزی لیڈر ہیں، اور ابھی تک انہوں نے مسلم لیگ چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا، ان کا نام نہیں ہے، اس کا مطلب یہ وہ مسنگ میں آ گئے نا، یعنی مسنگ پرسن کہاں، سیاسی مسنگ پرسن، سیاسی پارٹی مسنگ پرسن میں آ گئے۔ دوسری جانب جو گنجائش کی بات میں نے کی تھی تحریک انصاف کی گنجائش، تو وہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے مائنس عمران خان وہ تحریک انصاف سے بھی مل بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں اعلیٰ مفادات میں۔ یہ اعلیٰ مفاد کیا ہوتے ہیں، قوم کے اعلیٰ ترین مفاد کیا ہوتے ہیں، یہ ہر عامر نے جب بھی تقریر کی اس نے یہی کہا کہ میں نے یہ جو کچھ کیا ان کو بالائے طاق رکھا قوم کے اعلیٰ ترین مفاد میں، تو لہٰذا آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ والی آواز تو بانی نہیں، ماشاء اللہ تو لگنا نہیں، اعلیٰ ترین مفاد یہ ہے کہ سب مل کے کھیلے، پاکستان کو بچانے کی بات کرے، معاشی صورتحال کی بہتری کرے، سیاسی بحران کا خاتمہ کرے، اور ایک دوسرے کا جو ہے نا اگر رواداری اور برداشت سے مینڈیٹ تسلیم کرے، جس کو مینڈیٹ ملے اس کو تسلیم کیا جائے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب انہوں نے بہت سی باتیں کی،
اور بہت سی باتیں کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جناب کلے کلی گل نہیں بڑھنی، مل ملا کے ہوگا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو اب سب طرف سے جو اپنی اپنی چالیں چلی جا رہی ہیں، اور سینٹرل پنجاب کے ساتھ جنوبی پنجاب بڑا اہم ہے، وہاں بھی پیپلز پارٹی نے اپنے یعنی مورچے بند پکے کر لیے ہیں، اور آنے والے وقت میں وہ بھی آپ کو بتائیں گے کیوں کہ بہرحال دو بڑی پارٹیوں کا مقابلہ، کیونکہ تیسری پارٹی تو ابھی زیر تاب ہے، تو دو ہی بڑی پارٹیوں کا مقابلہ بظاہر جو نظر آ رہا ہے، کل کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ معاملات جو ہے اس طرح نہیں چلیں گے۔ اور کہنے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ پھر یہاں سے کوئی نہ کوئی نواز شریف پر مزید دباؤ ڈالا جائے گا، اور دنیا کو نظر آئے گا کہ جناب مل کے ہی چلنا چاہیے تھا ورنہ نہیں ہوگا۔ یعنی سندھ میں وہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، لیکن ایک سیٹ پہ جو کراچی کی ہے، جہاں آگے شہباز شریف ہار گئے تھے فیصل واڈا سے، وہاں وہ لڑنا چاہتے ہیں، یا مریم نواز کو وہاں لڑانا چاہتے ہیں، یا شہباز شریف خود لڑنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں کس بات پہ لڑنا چاہتے، شاید مسلم لیگ کو مستحکم کرنے کے لیے کہ جناب میں کراچی میں بھی ہم موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے باقی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اور اس میں یہی لگ رہا ہے کہ سارے معاملات جو ہے ایک اور جو میں نے کہا تھا کہ جادو کی چھڑی کام کر گئی، وہ یہ تھا کہ چودھری غلام حسین کو ایک نجی ٹیم نے چھٹی کرا دی تھی، اور آپ کو پتہ ان کا نظریہ، پھر میں نے آپ کو ایک ویلاگ میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ بھی جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور کی پیداوار ہیں، تو ایم کے ایم ہو یا نواز شریف ہو یا چودھری غلام حسین صاحب ہو، یہ سب ایک ہی مطلب تھالی کے ہیں، وہ جو بھی آپ سمجھے تو وہی ہیں۔ تو اس میں سے پھر یہ ہوا کہ چودھری غلام حسین صاحب نے کہا جناب میں تو آپ کا خدمتگار تھا، نواز شریف صاحب سے بڑے پرانے تعلقات ہیں اور اس دور کے تعلقات ہیں، تو انہوں نے پھر کسی طرح کرا کے کیونکہ الزام لگایا انہوں نے کہ چونکہ میں نواز شریف کی حمایت نہیں کر رہا، تعریف نہیں کر رہا، ان لوگوں نے مجھے نکلوایا، لہٰذا انہیں نہیں کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ انہیں نے کہہ کے ان کو واپس بحال کرا دیا۔ لیکن میرا خیال کچھ اور ہے، کیونکہ میرا ذرائع یہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد سے کہ جادو کی چھڑی کام آئی ہے، کیونکہ وہ ڈیوٹیفل آدمی ہے چودھری غلام حسین، لہٰذا ان کی تعیناتی ہوگی۔ لیکن پھر اب وہاں سرکم چانسز کیا ہوں گے، کتنے دن رہتے ہیں، یہ اس ادارے کا کام ہے اور چودھری غلام حسین کا کہ وہ ثابت کریں کہ میں یہاں رہ سکتا ہوں۔ بہرحال باقی چیزیں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہت کچھ جانتے ہیں۔ تو آج اسی بات پہ ختم کرتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ بھی پاکستانی بنیں، اور پاکستانی کی حیثیت سے اپنی رائے دیں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔